तमाम किस्म की हम्द व सना खाल्क़ कायनात के लिए है, मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जो बिगड़ियाँ बनाने वाला है, जो डूबे हुए को बाहर निकालने वाला है, जो बारिशें बरसाने वाला है, जो मुश्किलातों को हल करने वाला है। और लातादाद बेशुमार बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हों जनाब शाफ़ी कौसर साफ़ मास्टर सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। साहबो, मैंने रब्बे कायनात के कुरान में से आपके सामने एक आयत की तलावत की है। उस आयत में खालिक़ कायनात ने अपने प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को बताया, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फ़वाहिश इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। वो लोग जो इज्तनाब करते हैं, बचते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं कबाइरल इस्म बड़े बड़े गुनाहों से, वल फ़वाहिश और फहाशी, इल्लल लमम मगर छोटे छोटे गुनाह गलतियाँ ये अलग मसला है। इन्ना रब्बा का वासिउल मग़फ़िरा, तेरा रब जो है बहुत ही वुसअत के साथ मग़फ़िरत वाला है, बड़ी वसी मग़फ़िरत वाला है। चाहे वो खालिक़ कायनात ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को बताया है कि अल्लाह को मग़फ़िरत जो है कबायर वालों के लिए नहीं है, छोटे छोटे गुनाहों के लिए, कबायर के लिए तौबा है। हाँ, रब की वुसअत बहुत बड़ी है, रहमत की, खालिक़ कायनात की रहमत की बहुत बड़ी वसी है। वो बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ़ कर सकता है, बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। चाहे वो आज मैं आपके सामने चंद वो गुनाह बताना चाहता हूँ जो बड़े बड़े गुनाह हैं, जिनको कबायर कहा गया है, बल्कि अकबर कबायर भी बताए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का मुताला करके देखें, सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ के देखें, सीरत की तारीख़ की किताबों को पढ़ के देखें, तो आपको समझ आएगी मुस्लिम उम्मह के लोग कितने मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाते थे। इल्ला कलील, जिनसे बड़े गुनाह हुए भी हैं, उन्होंने खालिक़ कायनात के सामने आए, अपने सर को झुकाया, मालिक अर्ज़ समा के सामने अपनी खता को तस्लीम की, अपनी गलती को माना, रोए गिड़गिड़ाए, खालिक़ कायनात से माफ़ियों के परवाने लेके गए। अल्लाहु अकबर। चाहे वो खालिक़ कायनात ने जिस बात की तरफ इशारा किया कबायर गुनाह से बचने के हवाले से, मैं इंशाअल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन अकरमुल अंबिया अशरफुल अंबिया करीम नबी मुस्तफ़ा मुज्तबा अहमद नबी की एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा गुनाह जो है खालिक़ कायनात ने शिरक को बताया है। कुरान को उठा के देखिए, शिरक एक ऐसा मौजू है, कुरान के हर पारे में आपको शिरक के हवाले में ज़रूर बात की गई है। हर सूरत के अंदर खालिक़ कायनात ने शिरक के हवाले से बात की है, लोगों को समझाया है कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है। हत्ता कि सूरा लुक़मान में खालिक़ कायनात ने लुक़मान की बात को अपने बेटे के साथ नसीहत करते हुए जो तज़किरा किया है, उसके अंदर खालिक़ कायनात ने ये बताई है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, जुल्म अजीम है, गुनाह बहुत बड़ा है, अकबर कबायर में शामिल होता है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं हदीस के, कहते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बि अकबर कबाइर सलासन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करके बताया, कहने लगे, फरमाने लगे, बताऊँ ना तुमको मैं अकबर कबाइर, बड़े बड़े गुनाह जो है, कबीरा से भी कबीरा गुनाह जो है,
हाजूर ने 3 बार ये बात कही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला उनब्बिउकुम बि अकबर कबाइर, लोगों मैं बड़े गुनाहों में के बारे में तुम्हें बताऊं ना। अल्लाहु अकबर। कालू, तो सहाबा ने इसकी संगीनी को समझा, इसकी सख्ती को समझा, तो सारे सहाबा ने ये बात कही, बाला या रसूलुल्लाह, लेकिन रसूल क्यों नहीं, मेरे नबी के करीम के शागिर्द, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले, मेरे नबी की तरबियत याफ्ता, मेरे नबी की तालीम याफ्ता सहाबा उसकी संगीनी को समझे और पूछा कि या रसूलुल्लाह वो कौन कौन से अकबर कबाइर क्या है। अल्लाहु अकबर। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों को बयान किया, जैसे ही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, उनमें सबसे पहले बात जो की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे था अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना बड़ा गुनाह है। इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमानों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस होकर आए थे तो वो मुशरिकीन मक्का के पास, तो वो सबसे बड़ा गुनाह क्या करते थे, वो यही करते थे मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल रब कायनात का साथी शरीक बना रखे थे। और यही खालिक कायनात ने कुरान करीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत इस्लामिया में जिसकी वजाहत की है। फिर क्या है, रब कायनात के इख्तियारात को किसी और में मान लेना। अब इसकी किस्में है, रब कायनात की रबूबियत में किसी को शरीक कर लेना, यानी तकदीर का मामला है, पैदाइश का मामला है, खालिक कायनात ने जो पैदा किया उसके हवाले से जितनी बातें हैं सारी तौहीद रबूबियत में आती, शिरक रबूबियत में शिरक कर देना। उसके बाद है अलूहियत, इबादत के हवाले से, इबादत किसकी करनी, सर किसके आगे झुकाना, नज़र न्याज किसकी, सफ़र किसके लिए, घर किसके लिए, इबादत किसके लिए, जबा किसके लिए, अगर किसी और के लिए है तो वो शिरक है रब कायनात की अलूहियत के अंदर। अस्मा व सिफ़ात में शिरक करना, खालिक कायनात के जो असफ़ात हैं, सिफ़तें हैं, वो किसी और में तस्लीम कर लेना। मेरे भाइयों, जो इतना बड़ा चैप्टर है इसको मामूली मत समझे, इसकी शाखें भी बेबहा हैं। सिर्फ इस बात पे नहीं है कि हम अहले तौहीद हैं, शिरक हम करते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमाल हैं जो शिरक की तरफ लेके जाते हैं, वो हम सब कर रहे होते हैं। शिरक खफी है, शिरक जली है, जो किस पे है, रियाकारी को शिरक बताया गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। रब कायनात ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह कहता है मैं माफ़ कर दूँगा। लेकिन शिरक एक ऐसी बात है, अल्लाह सही हदीस है बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बे कायनात कहते हैं, हदीस कुदसी है, योज़ीनी इब्न आदम यसुब्बुनी इब्न आदम, इब्न आदम मुझे गालियाँ देता है, इब्न आदम मुझे तकलीफ देता है। किस अंदाज में देता है? अल्लाह फरमाता है कि इसलिए जो मेरा शरीक बनाता है और जो मुझे गाली देना, मुझे तकलीफ देना है। अल्लाह अकबर। जबकि रब्बे कायनात ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, बेशक ये बात याद रखना, जो भी अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, अल्लाह के साथ शिरक करता है, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। मअवाहुन नार, और आग उसका ठिकाना हो। जिसके ऊपर जन्नत हराम, आग में जाएगा ना, जहन्नम में गिरेगा।
یہ اتنی بڑی بات ہے، اکبر کبائر میں محمد رسول اللہ نے اس کو شامل کیا ہے، شمار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کائنات کہتے ہیں میرے بندے، زمین سے لے کر آسمان کے خلا جو کچھ بھی ان کے درمیان سارے کا سارا تیرے گناہوں سے پر ہو، سارے کا سارا تیرے گناہوں سے پر ہو، میرے ساتھ شریک نہ بنایا ہو، شرک نہ کیا ہو، اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے مد مقابل انسان کے پاس نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ ہو، زمین سے لے کر آسمان تلک، اس کے خلا میں جو کچھ سارا کا سارا اس کی نیکیوں سے بھرا پڑا ہو، صرف ایک رب کائنات کے ساتھ اس نے شریک کیا ہے، سازی بنایا ہے، مال کے عرض سما کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دنیا کی مثال لے لیں، انسان اپنے گھر میں کسی کو شریک نہیں بناتا، کسی کو شریک نہیں بناتا، اس کی غرض کا معاملہ ہے۔ انسان کے گھر میں کوئی ایسا ویسا کوئی آرا گہرا آگے دکھائے تو صحیح، حتیٰ کہ وہ تو دور کی بات ہے، ابھی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دروازے پر کھڑے ہو کر کسی غیر مرد سے باتیں کرتے دیکھ لے، برداشت کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا، جب تک وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے، پوچھے گا، بتائے گا کون تھا، کیا کرنے آیا تھا، کیا بات ہوئی تھی، کیوں کی اس نے بات؟ وہ تو پھر خال کے عرض سما ہے، مالک ہے، وہ آپ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں کیسے شریک کو برداشت کر لے گا؟ رب کائنات نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے یہ دعوت نہ دی ہو کہ لوگوں عبادت صرف خالق کیا، شریک کسی کو نہیں بنانا رہا، ربوبیت صرف مال کے عرض سما کی، الوہیت صرف اس ذات حق کی۔ پوری کی پوری خالق کائنات نے ایک سورت کی توحید کے موضوع پر نازل کر دیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے بڑا واضح مضمون قرآن کے اندر نہیں جتنا اس سورت کے اندر خالق کائنات کی توحید کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس چیپٹر کو سمجھنا، اس پورے باب کو سمجھنا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں پورا باب بیان نہیں ہو سکتا، اس کی شاخیں کتنی ہیں، ذرا اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کی شدت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی غلطی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اکبر قواعد میں دوسری بات کیا ہے، دوسرا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت بخاری کے اندر آتی ہے نا، جہاں تو حضور نے خبردار کر کے بتایا تھا، یہاں کسی اور الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اور لوگوں ہلاک کر دینے والے 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا، صحابہ نے پوچھا تھا ما ہن، حضور وہ کون کون سے ہیں؟ قال الشرک الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا گناہ کیا ہے بڑے گناہوں میں سے؟ امام جابر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہی القبائر رکھا ہے، بڑے گناہ۔ انہوں نے ترتیب سے لکھا ہے، ان کی سنگینیوں کو بیان کیا ہے۔ دوسرا گناہ ہے قتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
फजज़ाअहु जहन्नम खालिदन फीहा फग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीम। जो कोई आदमी किसी मोमिन को कत्ल करता है, अल्लाह कहता है जहन्नम अब्दी ठिकाना है उसका, अल्लाह का गजब भी उस पर होगा, अल्लाह की लानत भी उस पर होती है। अल्लाहु अकबर। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वमन क़तला नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। जो किसी को बगैर किसी वजह के नाहक कत्ल करता, गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया उसने, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखर फला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह। सारी आयत है। और वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह नहीं बनाते और ना वो लोगों को कत्ल करते हैं बगैर हक के, इसका खून हराम कर दिया है उसके ऊपर, वो कत्ल हराम कर दिया है। और इसी हवाले से कत्ल के हवाले से सूरह तकवीर में रब्बे कायनात में इंसानियत के कत्ल जो आम होता था नबी की बिअसत से पहले मुशरिकीन मक्का जो बच्चियों को जिंदा दरखोर करते थे, उसके हवाले से खालिक़ कायनात ने फरमाया वैजल माऊदा तू सहेलत बेआई सामतीन कोतेलत। जब सवाल किया जाएगा क़यामत को, इसकी संगीनी इस अंदाज में समझें। सही हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जो सबसे पहला फैसला होगा वो कत्ल के बारे में होगा। यानी जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में अव्वल सवाल होगा, लेकिन जो फैसला करेगा खालिक़ कायनात सबसे पहले वो कत्ल के हवाले से करेगा। खून जो किया किसी का बहा है तो उसके ऊपर खालिक़ कायनात फैसला करेगा, मैदान लगाएगा, तराजू लगाएगा, अदालत लगाएगा। आज कत्ल आम हो रहा है, मामूली बातों पर कत्ल हो रहा है, गैरत के नाम पर कारोकारी हो रही है, खून बहाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो हदीस वो बयान की गई है, अबू हुरैरा से है और अबी बकरा से है, सब अल-मुबिकात हलाक कर देने वाले गुनाहों में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कातिलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। किसी को बगैर हक के कत्ल कर देना। इस्लाम ने कत्ल को, हर किस्म के कत्ल को मना कर दिया है। किसी भी जान को कत्ल नहीं करना इल्ला सलासा, मगर सिर्फ 3 बातें हैं। बुखारी मुस्लिम की रवायत साहब से 3 चीज़ें हैं इसकी वजह से इंसान को कत्ल हो सकता है, लेकिन वो भी हर किसी के इख्तियार में नहीं है। वो भी जिसके पास शुरता है, जिसके पास क़ज़ा का ओहदा है, जिसके पास इख्तियारात हैं। वरना तो हर हरा गरा उठेगा तो कह देगा ऐसे नहीं ऐसे है, कत्ल वाजिब हो जाता है। अल्लाहु अकबर। कौन कौन से कत्ल है? एक तो वो है जो किसी को नाहक कत्ल कर दे और उसके बदले में किसास में कत्ल होगा, ये कत्ल। अल्लाहु अकबर। इसकी मिसालें भी हैं। चलिए दूसरी वजह, जो शादीशुदा आदमी ज़ना करता है, शादीशुदा आदमी ज़ना करता है, उसकी सजा कत्ल है, रजम करना, संसार करना। तीसरा कत्ल बुखारी मुस्लिम की रवायत है, दीगर कुतुब के अंदर रवायत है।
جو اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے بھاگ جاتا ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا قتل اسلام کے اندر، انسانیت کے اندر رب کائنات نے جائز رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں جو ہمارے علاقے میں، ہمارے اس معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ، جو کسی کو حرام خون نہیں بہاتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن باقی گناہوں کو خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے جنت کے داخلے سے روکنے کا سبب نہیں بیان کیا، لیکن کسی کو ناحق قتل کرنے کا سبب ہے جنت میں نہ جانے کا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت مانن ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ من آن علی قتل مومن ولو بسطر کلمات لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ ابن ماجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا قتل کرنے پر اعانت کی، مدد کی، سہولت کاری کی، ولو بسطر کلمۃ، صرف نصف کلمے کے ذریعے، پورا کلمہ بھی نہیں، اقتل، اس کو قتل کر دو، پورا کلمہ نہیں، صرف لفظ اقت بولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اتنا مجرم ہے کہ اللہ کو ملے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اس کی پیشانی کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بہت بڑے گناہ ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان فرما رہے تھے، یقول، فرماتے تھے، کل ذنب عسى الله ان یغفرہ الا من مات مشرکا او مؤمن قاتل مؤمنا متعمدا، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، الا من مات مشرکا، مگر وہ آدمی معافی کے قابل نہیں ہے جو مشرک ہو کر فوت ہوگا۔ جب وہ مومن ہے تو وہ مومن، قاتل مومنا متعمدا، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے یہ، کسی کو قتل کر دینا بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحیم نبی ہیں کہ یاد رکھنا، میں نے آج تلک نہیں پڑھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 جنگوں میں حصہ لیا ہے، تقریباً 28 غزوات میں، لیکن آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ کسی کو بھی قتل نہیں کیا، حالانکہ جنگوں میں قتل ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے جنگ کی ہے، غزوہ کیا ہے، لیکن میرے نبی کی تلوار سے کوئی کافر سوائے ایک کہ اس کو آپ نے نیزہ مارا تھا، احد میں ڈکراتا تھا، بلبلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت میں سے انسانیت میں بدبخت ترین انسان وہ ہوتا ہے، بدبخت ترین انسان، سب سے زیادہ بدبخت خالق کائنات کی نظر میں وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کر دے یا نبی اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔
حق کے ساتھ ہے، نبی کی زندگی میں ہوئے واقعات، سنگسار کیے گئے صحابہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل کو اتنا بڑا جانا ہے، ابن آدم کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی قتل کرتا ہے، کوئی بھی ابن آدم کسی دوسرے ابن آدم کو، تو قتل کرنے والے کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا سارا گناہ جس نے سب سے پہلا قتل کیا اس کے اوپر جاتا ہے۔ یہ ابتدا اس نے کی تھی۔ بڑا معروف واقعہ ہے نا، آپ نے پڑھا حضرت آدم کے دو بیٹوں کا، اللہ حابیل اور قابیل، بڑا معروف واقعہ ہے۔ بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوسرا بڑا گناہ یہ تھا قتل کرنا۔ اب چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ جس کو اکبر قبائل میں شامل کیا گیا، وہ السحر، جادو کرنا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو باندھ دینا، جادو کرنا، کسی کو باندھ دینا، سنا ہوگا آپ نے، معاشرے میں چلتا ہے۔ ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے باندھ دیا ہے، ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے، کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، کفریہ بات ہے جی، کفریہ کام ہے جی، اکبر کبائر میں ہے جی۔ میں نے بڑے سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بابے لبدے پھردے نے، کہڑے جڑے تویج دھاگا کر کے دے۔ اشتہارات آپ پڑھتے ہیں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا سفر کرنی، کبھی گئے نہیں، ورنہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا چند منٹوں میں آپ کا محبوب آپ کے قدموں، میرے بھائیو، محبوب کے قدموں میں خود چلے جاؤ نا، اس کو اپنے قدموں پر لانا، پھر وہ محبوب ہے، ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے سورہ بقرہ میں اس کا بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہا وہ جادو کے ذریعے کام چلاتے تھے، رب کائنات نے ان کا توڑ کیا ہے، بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جنہیں شیاطین کا کام ہے۔ اور شیطان جو ہوتا ہے وہ رب کائنات کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، خالق کائنات کی عبادت کا انکار کیا اس نے۔ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا تھا، اس نے گناہ سمجھا تھا نا ایک ہی سجدے کو۔ اللہ نے کہا نا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے لیے سارے کے سارے سجدہ کرو، تو سب نے کر دیا تھا الا ابلیس ابا واستکبر، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، رندہ درگاہ ہو گیا، قیامت کے لیے مہلت مل گئی۔ خالق کائنات کے سامنے قسم اٹھا کے مالک ارض و سما کی کہتا ہے تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو گمراہ میں کروں گا۔ جہاں سے میرا داؤ چلا، جہاں سے میرا بس چلا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے، اور اللہ یہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا اور بھی واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں،
بہت بڑا مجمع لگا، معاہدہ ہو گیا، سامنے آمنے سامنے مقابلہ ہوگا۔ فرعون کہتا تھا بہت جادوگر ہے، تمہیں جادو کے ذریعے سے تمہارے علاقے سے نکال دینا چاہتا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اور محمد رسول کریم کے بارے میں کیا آتا؟ ساحر جادوگر ہے۔ اور جو ایک بار بات اس کی سن لیتا ہے نا، وہ تو گیا، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا نبی شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے خالق کائنات نے شاعر کو، جادوگر کو، جادو کو کس انداز میں سنگین بیان کیا، کس انداز میں اس کی سختی بیان کی ہے۔ جو روایت ہے نا اجتنبوا سبع الموبقات، اس کے اندر تیسرے نمبر پر یہ بیان کیا سحر۔ بعض روایات میں اس کو دوسرے نمبر پر شمار کیا گیا، سب سے پہلا اشراک باللہ، دوسرا سحر۔ بعض روایات میں تیسرے نمبر پر سحر کو رکھا گیا، جادو کو، جادو کرنا کروانا، اس کے لیے کیا رکھا گیا؟ تو سب سے بڑے گناہوں میں تیسرے نمبر پر۔ گاہے بگاہے دامے گھر میں ہم بھی یہ گناہ کر لیتے ہیں، تو چھوٹا کر لیتے ہیں، بڑے جادو تو کرتے نہیں ہیں، چھوٹے جادو ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے جی۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ چھوٹی سی حدیث پیش کرتا ہوں، چلا بات سمجھیں گے۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہن، جو عراف اور کاہن کے پاس آتا ہے، قیافہ شناس، کاہن نجوم کا علم حاصل کر کے لوگوں کو باتیں بتانے والا، کام کرنے والا، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کیا؟ جو اس کے پاس آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وہ صدق دل سے آتا ہے، ایک میں صرف آنے کا تذکرہ ہے، ایک کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے، فقد کفر ما انزل علی محمد، تحقیق جو محمد رسول اللہ کے اوپر دین آیا اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، کافر ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ اکبر، اس کی حد کیا رکھی تھی؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم سے، فرماتے ہیں کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، ترمذی کے اندر جو روایت موجود ہے کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ صرف ایک ہی ضرب سے، تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کی گردن کو اڑا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، تین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، مومن مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، کثرت کے ساتھ شراب پینے والا، وقاطع رحمن، قطع رحمی کرنے والا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ مصدق بالسحر، جو جادو کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، چل کے جاتا ہے، بلاتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو ایسا وہم ڈالا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، الایمان والحدیث، جتنے عمل پھرتے ہیں، جتنے بھی یہ مولوی ملا پھرتے ہیں دم درود کرنے والے، یقین جانیے میں نے ان سے سنا ہے 95% جو لوگوں کو بتاتے ہیں تمہارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔
انسان کے اپنے اعمال کی سامت بھی ہوتی ہے، انسان کی اللہ کی طرف سے انسان کو آزمائش بھی آئی ہوتی ہے، بس 2-4 کڑیاں ملانے کی ضرورت ہے، بس آپ اس کی ہاں میں ہاں کہہ دیں ہاں ایسا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے محلے میں ہمارے عزیز تھے، ان کے ایک پیر آ گئے، تو 2-4 دن رہا، والد صاحب اجرائے تقریم تعظیم پیر صاحب سے ملے، اس کو دعوت دے دیا، آپ ہمارے گھر میں آئے، آپ کی دعوت۔ وہ آگے دعوت جو ہمارے تھا، جو ہمت میں وقی کھانا بنایا، اب وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے والد صاحب کو کہنے لگا، او گھر کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ اب وہ لگا بتانے کہ آپ کے گھر میں لڑائی رہتی ہے، آپ کی بیوی آپ کے جو کہنے میں نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ بغض رکھتی ہے، ورنہ جانے کسی نے اس کو بتا دیا تھا، یا اس نے قیافہ اپنا لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ والد صاحب کو سلامت رکھے، انہوں نے کہا جی آپ صاحب آپ تھی روٹی کھاؤ، یہاں کا نام چھوڑو۔ نہیں میں نے دیکھا میرا علم بہت دور تک جاتا ہے، پر وہ والد صاحب نے اس کو گھیرے میں لے لیا، وہ کیا انداز اپنایا وہ میں آپ بعد میں بتاؤں گا۔ تو کیا کرتے ہیں وہ ایک اندازے اور قیافہ لگاتے ہیں، لوگوں کو ایسا گمراہ کرتے ہیں، تیرے اوپر ایسا کیا۔ میں لاہور کے ایک بہت بڑے سیٹھ آدمی کو جانتا ہوں، میں اس وقت دوران تعلیم میں تھا، تو جب ہمارے پاس آتا تھا کہ ہمیں جادو کے حوالے سے کچھ بتائیں، دوائیں کیا ہیں، کیا کیا اذکار کروں، کون کون سی آیات پڑھوں، بڑا اس کو ہم نے سمجھایا کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہوا، مال اپنا برباد نہ کر، اپنی صحت برباد نہ کر، پر کسی نے وہم ڈال دیا تھا۔ وہ کبھی گجرانوالہ سے آ رہا ہے، کبھی اسلام آباد سے کوئی آ رہا ہے دم کرنے والا، کبھی فیصل آباد سے جا رہا ہے، اور لاکھوں روپیہ لوٹا دیا، اور 3 سال کے اندر اندر وہ جو کروڑوں کا مالک تھا وہ روڈ کے اوپر آ گیا تھا۔ جب روڈ کے اوپر آیا تب اس کو سمجھ آئی میں نے مال حرام لوٹا دیا، لوگوں کو نصیحت دے دیا، میرے اوپر تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ جو ہم اس کو 2 سال پہلے بتایا کرتے تھے کہ تیرے لیے صرف آزمائش ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنا، نیکی کے کام کر، صدقہ خیرات کر، لیکن جو کرنے والا ہے وہ کفریہ کام کر رہا ہے، شرک کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، حضرت بزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں منشی ہوا تھا، کاتب ہوا کرتا تھا، تو ہمارے پاس حضرت عمر فاروق کی وفات سے 1 سال پہلے ایک خط آیا تھا حضرت عمر کی طرف سے۔ وہ لکھتے تھے کہ جو بھی تم کو جادوگر یا جادوگرنی ملتی ہے اس کو قتل کر دو، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کی زندگی میں 3 جادوگرنیوں کو، بعض روایت جادوگروں کو ہم نے قتل کیا ہے۔ ان سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی کہ توبہ کر لو، جو قتل کر دو، بس معاملہ ختم۔ شریعت اتنا بڑا گناہ بتاتی ہے جی۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ترمذی کے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، ان کے گھر میں ایک بڑھیا آتی عورت، وہ بخار کا دم کر دیتی تھی۔ تو ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی بیان فرماتی ہے کہ میں نے اس خاتون سے آتی تھی، دم کرتی تھی، دم کروایا اور دھاگا اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا۔ کہنے لگے عبداللہ بن عمر آئے تو جب بھی گھر آتے نا تو کھانستے تھے، آواز نکالتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ پردہ وغیرہ کرنا ہے، کپڑے وغیرہ ٹھیک کرنا تو کر لیں۔ کہتے وہ آئے اس عورت کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے مجھے چھوا تو میرے دھاگا ان کے ہاتھ کو لگا تو وہ انہیں دیکھا دیا کیا، تو زینب کہنے لگی میں نے یہ بخار کا دم کروا کے پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے گلے سے کھینچ کے دھاگے کو اتارا، ختم کیا۔
فرمانے لگے عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ جو ہے شرک سے گھنی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان الرقا والتمان والتیوالۃ الشرک، لوگوں دم کرنے یعنی 5 دم، سارے دم میں 5 دم، اللہ اکبر، ان الرقا والتمان، تویز، گنڈا، دھاگے وغیرہ جو باندھے جاتے ہیں، جو گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاندی میں ہو، سونے میں ہو، چمڑے میں ہو، صرف دھاگے کی صورت میں ہو تو شرک ہے۔ اور آخری بات جو فرمائی بات تیوالا کہتے ہیں اس کو جو جادو وغیرہ کے ذریعے کسی کو قدموں میں لانے کی بات جو میں نے پہلے بیان کی، محبوب آپ کے قدموں میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل الحب، محبت کا عمل تیوالا یہ ہے، محبت کے لیے کسی کو قائل کرنا، یہ سارے کے سارے شرک ہے۔ اور شرک کون سا گناہ ہے؟ اکبر کبائر میں سب سے پہلا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ شک نہیں ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، لیکن نہ جانے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے بچے غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا جائے، سمجھایا جائے بچوں کو، یہ چیپٹر پڑھایا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔